This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور شیر غور طلب، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھے پہ بھی چشم کرم، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھے پہ بھی چشم کرم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. माशाअल्लाह, मेरा रमज़ान करीम रौनक इफ्तार की आज की इस खूबसूरत शाम का एक बार फिर इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल इस खूबसूरत कलाम के साथ बेहद मशकूर हूँ मैं आपका दिल की गहराइयों से लम्हा साहब कि आप आगाज़ ही में एक ऐसा समा बांध देते हैं कि प्रोग्राम की रौनक और बढ़ जाती है और बरकतें रूह परवर माहौल जो है वो अपनी इंतहाओं को छू जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहता हूं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमने कोशिश की है शहर कराची के उन गौहर नायाब को आप सबके सामने पेश करते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबों में भरपूर नुमाइंदगी की है, अपने शोबों की इंसाफ किया है अपने अपने शोबों के साथ। आज इसी सिलसिले में हमारे दरमियान एक सीनियर सहाफ़ी और प्रेस फोटोग्राफ़र, यकीनी तौर पर इनकी काविशें और कोशिशें बेशुमार हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से वक्त में इनकी थोड़ा सा तारुफ ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि आप मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं कराची प्रेस क्लब के, मौजूदा गवर्निंग बॉडी का आप हिस्सा हैं। आप ऑल पाकिस्तान प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के साबिक सदर रहे हैं, इंतहाई सीनियर मोस्ट प्रेस फोटोग्राफर हैं, रॉयटर्स के साथ मुंसलिक रहे, कई कौमी अखबार के साथ, जुर्रत के साथ, कई अखबारों के साथ काम किया और यकीनी तौर पर फ़ोटोग्राफर्स के लिए एक मंबा है, मीनार है उन तमाम यंग फोटोग्राफर्स के लिए जिन्होंने अब इस फील्ड के अंदर कदम रखा है। आज भरपूर नुमाइंदगी के साथ प्रेस क्लब की आज इनसे बात होगी। हमारे साथ है सैयद अतहर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सहाफ़ी जितना मसरूफ़ आज के दौर में है या आज कल के दौर में है, मेरा ख्याल है कि वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज इफ्तार के इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है। बेहद शुक्रिया दिल की गहराइयों से। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया अपने प्रोग्राम में, रमज़ान करीम के प्रोग्राम में, और बहुत मारूफ और मशहूर प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह से, तो मुझे शर्फ हासिल है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बड़ी तफसीली बात भी होगी। हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर। नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद मुदस्सिरुल क़ादरी साहब मौजूद हैं, बानी कंजुल उलूम इस्लामिक ऑनलाइन नेटवर्क, और यकीनी तौर पर ये नेटवर्क दुनिया भर में अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए आप सबको इस्लाम से करीब तर, इस्लामी रूस से करीब तर लाने की पूरी कोशिशों में मसरूफ़ है। तो यकीनी तौर पर जब भी मौका मिले, ख़ास तौर पर खुसूसन अगर रमज़ान के महीनों में अगर इन्हीं चीज़ों की तरफ अगर हम जाएँ और उलूम कंजुल उलूम इस्लामिक नेटवर्क की विज़िट ही कम से कम करें, तो आपको अंदाज़ा होगा किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है। और अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं जनाब फरीद बिलवानी साहब, जो मेमन लॉयर्स फोरम के बानी सदर भी हैं और यकीनी तौर पर भरपूर खिदमात दे रहे हैं अपनी बार, हाई कोर्ट बार के लिए भी और कम्युनिटी सर्विसेज में भी। थैंक यू वेरी मच फरीद भाई आपका कि हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया। अदर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। प्रेस फोटोग्राफी जो है ना, बज़ाहिर तो ये एक फ़ोटोग्राफ़ी आम खेल में भी फ़ोटोग्राफी हो जाती है। प्रेस फोटोग्राफी एक बड़ा स्पेसिफिक फील्ड है, जान जोखों का भी खेल है। मैं पहले जान जोखों पे तो बाद में आऊँगा। एक फ़ोटोग्राफ़र को अगर प्रेस फोटोग्राफी की तरफ आना हो, अगर मैं आप ही की मिसाल लूँ कि आप प्रेस फोटोग्राफी की तरफ किस तरह से आए और कहाँ कहाँ सर्व किया और किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे मैं 1994 में जो है इस फील्ड में मैं आया हूँ और मैंने इंटर किया था और मैं फील्ड ज्वाइन कर ली और मुझे सहाफ़त में आने का बहुत शौक़ था। मतलब तो उस दौर में जो है बहुत ज़्यादा शहर के हालात ख़राब थे जिस दौर में मैं आया, और लोग ये पूछते थे कि यार आज का फिगर क्या है। तो इस तरह किलिंग होती थी शहर के अंदर, शहर में किलिंग होती थी, और मेरे घर वाले जो है वो नहीं चाहते थे कि मैं सहाफ़त की फील्ड में जाऊं क्योंकि वो ख़तरों से खाली नहीं थी और ज़राए भी इस तरह नहीं थे। ये तो अब बहुत आसान हो गई है सहाफ़त भी बज़ाहिर, क्योंकि वो डिजिटल दौर आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा आसान लगती है। मगर जिस दौर में हम गए तो 6 महीने तो हमने सिर्फ डार्क रूम में
میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس میں جاؤں گا اور جو بھی لیڈر ہوگا اس کے بہت قریب کھڑا ہوں گا اور آج ہی جا کے تصویر بنا لوں گا اور جہاں ہنگامے ہوں گے میں کر لوں گا. لوگ اکثر بات کرتے تھے کہ یار بس آپ جو ہے نا وہ مجھے فیلڈ میں لے کے آ جائیں اور میں جو ہے وہ ایسی ایسی خبریں لاؤں گا. یہ تو ہم جب گئے تو پتہ چلا کہ ہر خبر کا جو ہے وہ ایک رپورٹر الگ ہوتا ہے, ہر بیٹس الگ ہوتی ہیں, کرائم رپورٹرز الگ ہوتے ہیں, کلچر کے رپورٹرز الگ ہوتے ہیں, پولیٹیکل رپورٹرز الگ ہوتے ہیں, تمام لوگوں کی بیٹس ہوتی ہیں, مطلب وہ اسی میں رہتے ہیں. مگر ایک فوٹوگرافر ایک واحد شعبے میں کام کرتے ہیں. مگر ایک فوٹوگرافر ایک واحد ایسی فیلڈ تھی جو سب کے پاس جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی تھی. مطلب کہ اگر اسپورٹس کا بھی کوئی پروگرام ہے تو فوٹوگرافر جائے گا, اگر کلچر کا پروگرام ہے تو فوٹوگرافر جائے گا, کرائم کا کوئی سین ہے تو فوٹوگرافر جائے گا. اس طرح جتنے بھی شعبے ہیں مطلب صحافت میں, اس میں فوٹوگرافر جو ہے نا لازم مظلوم کہہ لیتے ہیں اس کو. مطلب اچھا, فوٹوگرافی تو ایک الگ شعبہ ہے ہی, کتنا رسک ہوتا ہے. میں یہ دیکھا یہ گیا ہے, اس سے پہلے آپ سے بھی آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی کہ ایک فوٹوگرافر کا جو ہے نا وہ کیمرہ تو یقینی طور پر وہ کیمرہ لے کے نکل گیا, لیکن اسے نہیں پتا کہ جہاں وہ کیمرہ لے کے جا رہا ہے وہاں کے حالات کیا ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایسے کئی پریس فوٹوگرافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, شہید ہوئے اپنی فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک تو کتنا جان جوخم کا کام ہے, اور پھر اس کے ریوارڈ کے طور پہ بھی کچھ ہوتا ہے ایسوسیشن کی جانب سے, یا بس ایسا ہی ہے کہ صرف فاتحہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس ادارے کو اپنے فوٹوگرافر یا اپنے ملازم کے ساتھ جو ہے نا فیور کرنی چاہیے, اس کو انشور کرنا چاہیے. مگر ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں. مطلب اور یہ صرف مجھے جب میں انٹرنیشنل نیوز ایجنسی میں گیا 2003 میں, رائٹرز سے میں منسلک ہوا. 1998 میں مجھے اے پی میں جاب مل گئی, ایسوسیٹ پریس آف امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے, سیکنڈ جو ہے وہ رائٹرز ہے. تو 1998 سے 2001 تک میں نے اے پی میں کام کیا, اور پھر 2002 میں جو ہے مجھے رائٹرز سے آفر آ گئی. دنیا کی بہترین ایجنسیز کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا, دونوں کے ساتھ موقع الحمدللہ. اور میں 2002 سے 2018 تک میں رائٹرز کے ساتھ منسلک رہا, اور اس دوران میں 2 دفعہ بلاسٹ میں زخمی ہوا. پی ایس سی سی پہ بلاسٹ ہوا تھا, پاک امریکن کلچر سینٹر کے باہر. ٹوئن بلاسٹ ہوئے تھے, پہلے ایک بلاسٹ ہوا, پھر پولیس ہمیں روکتی رہی کہ آپ آگے نہ جائیں, مگر کیونکہ ہمیں تصویر لینی ہوتی ہے اور ہمیں سین پہ پہنچنا ہوتا ہے, تو ہم زبردستی گئے. تو اس میں ہمارے 17 فوٹوگرافر زخمی ہوئے. اس میں میں بھی تھا, ہمارے ایک فوٹوگرافر تھے عامر حسین, عامر نام تھا بہرحال, ان کا نام میں بھی پورا ذہن سے جو ہے وہ نکل گیا. تو وہ ایف پی کے فوٹوگرافر تھے. 3 ایجنسیاں جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ورک کرتی ہیں, ایف پی, اے پی اور رائٹرز. تو ہمارا وہ کمپٹیٹر بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ دونوں ایجنسیاں جو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے اچھی تصویر ہم بنا لیں یا وہ ہم سے اچھی بنا لیں. تو اس میں وہ بھی زخمی ہوئے اور میں بھی زخمی ہوا. اب جو آج کا جو دور ہے, ڈیجیٹلائز دور کی آپ نے بات کی ہے, اور ایک زمانہ تھا جب فوٹوگرافر کو وہ تصویر لے کے کہیں سے اس کو فنش کرا کے دھلوا کے جیسے ہم کہتے تھے, پھر اس کو پیش کرنا پڑتا تھا, اب کہیں جا کے وہ چھپتی تھی. اب جو دور ہے کہ یہاں سے تصویر لی آپ نے, یہاں سے واٹس ایپ کیا اور وہ جہاں پہنچنی ہے وہاں پہنچ گئی, اور جہاں چھپنی تھی وہاں چھپ گئی. یعنی کہ اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنا کہ پہنچنے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی تو ہوئی ہے, لیکن اس میں اب جو ہے نا آسانی کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل, یعنی کہ فیک, جتنا ڈیجیٹل ہو گیا اتنا فیک بھی بہت ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں پیرل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ نہیں, پروفیشنل لوگ تو بہت کم ہیں اب. اب تو کیونکہ آپ گھر کا کوئی بچہ ہے نا 6 سال کا بھی, تو وہ بھی تصویر بنانا جانتا ہے اور ویڈیو بنانا جانتا ہے, اور وہ کوئی سین کو کیپچر کر لیتا ہے. پہلے تو سین کو فوٹوگرافر ہی آتا تھا اور وہی کیپچر کرتا تھا, مطلب اور پتہ چلتا تھا. اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. ڈیجیٹل سے آنے سے فائدہ تو بہت ہوا ہے, مگر اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. کہ آپ اپنے گھر پہ کسی بھی طریقے سے ایڈٹ کریں تصویر, خود ہی اب سافٹ ویئر اتنے آ گئے کہ میں آپ کی شکل ہٹا کے جو ہے وہ علامہ صاحب کی شکل لگا دوں, کسی کی بھی لگا دوں, اور وہ میں اس پہ جو ہے. مگر ہماری یہ پیمرا کا قانون ابھی تک ڈیجیٹل پہ نہیں بنا جو بننا چاہیے. لاسٹ گورنمنٹ جو ابھی گئی ہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس پہ جو ہے کوئی عمل درآمد ہو, کوئی لائسنس دیے جائے یوٹیوبرس کو اور فیس بک جو چلا رہے ہیں, مگر ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا, ایسا ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ لاک ہونا چاہیے. اس میں پروفیشنل بھی, اگر کوئی نان پروفیشنل بھی آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بھی آنا چاہیے. میں بھی اسی طرح آیا تھا, میں تو جب بچپن سے تو فوٹوگرافی نہیں کر رہا تھا, میں نے بھی اسی فیلڈ میں آ کے سیکھا, اور ہم نے وہ پروسیس سیکھا کہ پہلے ہم 6 گھنٹے باہر فیلڈ میں کام کرتے تھے, اور پھر ڈارک روم میں آ کے 4 گھنٹے کام کرتے تھے. اور ڈارک روم میں اندھیرا ہوتا تھا اور وہ ایک گرین لائٹ جل رہی ہوتی جس میں فلم پروسیس کرنی ہوتی تھی ہمیں, اور بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا اس وقت. ایسا ہی ہے. آج کے دور میں اگر کسی نئے فوٹوگرافر کو, ٹین ایجر کو ڈارک روم کا نام بتائیں تو شاید وہ اور سمجھے گا ڈارک روم کو جس میں آپ نے کام کر چکا, وہ ٹارچر سیل سمجھے گا شاید کوئی ڈارک روم کا نام. لال بتی جلا کرتی, لال بتی جلتی تھی.
وہ اس کے لیے کیمیکل استعمال ہوتے تھے اور ہماری انگلیاں جو ہے وہ لال ہو جاتی تھی, مطلب لوگ سمجھتے تھے کہ ہم پان کی دکان پہ شاید کام کرتے ہیں. وہ کیمیکل جو ہے وہ اس طرح ہوتا تھا, پھر ہمیں اتنی محنت کا کام, بہت محنت ہوتی تھی. اور پھر پتہ نہیں آپ نے اگر فلم غلط ہوتی تو آپ نے جو 6 گھنٹے گرمی میں دھوپ میں جو محنت کر کے آئے وہ ضائع بھی ہو سکتی تھی. اور ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نے پھر اپنے استادوں سے سیکھا, ہم نے ڈانٹے بھی بہت کھائی مطلب, اور 1-2 دفعہ تو ہمارے استادوں نے ہمیں ہاتھ بھی مارا. اور ہم مطلب خوش دلی سے جو ہے وہ ہاتھ کو پسند کرتے تھے کہ وہ ہمارے سیکھنے کا عمل ہوتا تھا. اور یہ مگر آج لرننگ کے لیے آج تو استاد اگر اسکول میں کسی بچے کو مار دے تو اس کے پیرنٹس جو ہے وہ آ جاتے ہیں, یا تو پھر FIR کٹوا دے گا یا ان کو بند کروا دے گا یا اپنے بچے کو تو اسکول سے چھوڑ دے گا. اچھا, یہ آخری سوال میں آپ کے اس سیشن کے, کیونکہ وقفے کے لیے مجھے کہا جائے لیکن بڑا ضروری سوال ہوگا. کراچی پریس کلب بڑا مطلب ملک کے پریس کلب میں دیکھیں تو کراچی کے پریس کلب کا ایک منفرد مقام ہے. بالکل. اور آپ اسی گورننگ باڈی کے رکن ہیں, الحمدللہ آپ اس کو پریزنٹ رکن کے طور پہ بھی. کیا ہے یہ کراچی پریس کلب, میں چاہوں گا آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کیسے ممبرشپ ملتی ہے, کتنے ممبر ہیں, اور آپ اپنے ممبران کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کن کن ذرائع کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیے پریس کلب میں جو ہے ابھی 1800 ہمارے تقریباً ممبر ہیں, جو کہ 9 سال ممبرشپ بینڈ تھی, 1200 کچھ ممبر تھے ہمارے. ابھی 3 سال پہلے ہم نے لاسٹ تقریباً 525 لوگوں کو ممبر بنایا. اور اس میں ہماری جو ہے نا ضروریات بہت ہیں, اور اس پہ جو ایک ہمارا آئین ہے اس پہ آئین پہ اترے گا تو ممبر بنے گا. صحافی تو کراچی میں تقریباً 5000-6000 ہے. اور میرے خیال اب تو ہر جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ صحافی بننے کا کلیم ضرور کرتا ہے. کلیم تو کر رہا ہے مگر وہ ہے نہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی ادارے سے 2 سال تک وہ منسلک رہے, اور اس ادارے کا لیٹر اس کے پاس ہونا چاہیے, اس ادارے کا کارڈ ہونا چاہیے, وہ اس ادارے کی اسٹیمپ ہونی چاہیے. تو وہ ہمارے پاس ممبرشپ فارم جب ممبرشپ کھلتی ہے تو وہ جمع کراتا ہے. تو پھر ہماری جو باڈی ہوتی ہے گورننگ باڈی جو ہے وہ اس پہ دیکھتی ہے کہ یہ کون لوگ جو ہے وہ اس پہ پورا اترتے ہیں مطلب. صحیح. اور یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کرتے ہیں, مطلب کیا کیا سہولیات ہمارے ان صحافیوں کو ملتی ہیں جو آپ کے ممبر ہوتے ہیں, جو ہمارے ممبر ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بیسکلی جو ہے وہ کراچی پریس کلب ایک انٹرٹین کلب ہے, مطلب کہ ہم وہاں پر آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں کھانے کی. آپ اگر لائبریری یوز کرنا چاہتے ہیں تو لائبریری ہے, جم ہے ہمارے پاس بہت اچھا, مطلب کانفرنس ہال ہے, اور IT روم ہے ہمارے پاس بہت اچھا. تو وہاں پر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے پورے دن کی تھکن بھی اتار سکتے ہیں, اپنی خبر وہاں بنا سکتے ہیں. اور یہ کراچی پریس کلب کا پہلا واحد کلب ہے پورے پاکستان میں جس نے اپنا ایک اسٹوڈیو بنایا ہے مطلب. اور یہ سندھ گورنمنٹ وفاق سے جو ہے وہ IT منسٹر تھے امین الحق صاحب, انہی نے جو ہے وہ ہمیں یہ گفٹ کیا ہے مطلب ڈیجیٹل کلب. اور اب پاکستان کے مختلف کلب سے جو ہے وہ ہمارے پاس کال آئی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک کلب وہ اسٹوڈیو جو ہے بنا کے دیا جائے. تو یہ ہمارے جو جنرل سیکریٹری رضوان بھٹی صاحب اور صدر فاضل جمیلی کی قیادت میں جو کام ہوا, تو یہ ہمارے یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ صحافی جو بے روزگار ہوئے پچھلی گورنمنٹ میں, بہت سارے 4000 صحافی پورے پاکستان سے, اور کراچی سے بھی بہت زیادہ اس کی تعداد ہے, کہ وہ اپنے YouTube چینل پہ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں, وہیں ایڈٹ کرا لیں, اس کی کوئی چارجز نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ کو جتنا بھی کام کرنا ہے آپ کو کراچی پریس, اگر آپ ممبر ہیں تو یہ صرف فیسلٹیز کراچی پریس کلب کے ممبرس کے لیے, تو آپ وہاں پر اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ نے YouTube پہ اور Facebook پہ کام کر سکتے ہیں. گریٹ. اب ناظرین آپ غور کر رہے ہوں گے جس پریس کلب کا میں اور آپ نام سنتے ہیں یا ہم صرف مظاہروں کے حوالے سے پریس کلب کو جانتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریس کلب یہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے ان تمام صحافیوں کے لیے, نئے اور پرانے صحافیوں کے لیے, اور کن کن انداز میں یہ سرو کرتے ہیں. اسٹیٹ آف IT اسٹوڈیو اگر میں کہوں, اور ایک جو اسٹوڈیو بنا ہے جس کو اب تقلید کرنے کے لیے پورے پاکستان کے پریس کلب نے یہ رجوع کیا ہے کہ ہمیں بھی ایسے کوئی فیسلٹی دی جائے. تو کراچی ہر جگہ جس طرح سے بازی لے جا رہا ہے, اس مقام پر بھی جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ بھی ہم بازی لے گئے ہیں, اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ اسٹوڈیو ہمارے پاس کراچی پریس کلب موجود ہے. مزید باتیں ہوں گی. بس صرف ایک بات اس میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا, گورنمنٹ سے جو نئی گورنمنٹ بنی ہے ان سے گزارش ہے میری کہ آپ جو ہے وہ اداروں پہ یا تو پریشر دیں یا آپ ہمیں انشورڈ کریں, کیونکہ فوٹوگرافر جو ہے وہ کیمرہ تو اس کا انشورڈ ہوتا ہے, مگر جو کیمرے کے پیچھے انسان ہے نا وہ انشورڈ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا انشورنس بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے, لائف انشورنس ہونا چاہیے. زندگی جان ہے تو جہان ہے, اور جس فوٹوگرافر جن گمبھیر حالتوں میں, جن گمبھیر صورتحالوں میں ان کو جانا ہوتا ہے اس چیز کو کور کرنے کے لیے, عوام کو, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے دراصل, اگر وہ خود ہی خود کی اپنی جان محفوظ نہیں ہے, یا اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال محفوظ نہیں ہے, تو پلیز اس طرف بھی حکومتوں کو دھیان دینا ہوگا. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور مہمانوں سے یہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. वेलकम बैक और एक बार फिर खुश आमदीद रौनक इफ्तार मेरा रमज़ान करीम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। और मेरे साथ अतर साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई आज प्रेस क्लब की, और यकीन तौर पर कुछ तशनीगी है मुझे, मैं ज़रूर प्रोग्राम के एक और अगले हिस्से में इनसे बात करूँगा, लेकिन इस वक्त हमारा वक्त हुआ है हमारे दीनी और कानूनी माहिरीन से बात करने के लिए। तो अल्लामा साहब, यकीनी तौर पर दुआ की फजीलत के अगर आपकी दुआ कबूल हो जाए तो आपका बेड़ा पार है। हम माँ की दुआ की बात करते हैं, हम रब से दुआ की बात करते हैं, तो आज हमारी कोशिश होगी कि दुआ की फजीलत, दुआ की अहमियत और दुआ का अंदाज़, जिसे कहते हैं कि एक आंसू गिड़गिड़ा कर दुआ करने की क्या ही फजीलत है। तो प्लीज़ आज दुआ के मौजू पर कुछ बात हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुआ जो है ना, ये बेसिकली हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ये एक दुआ जो है ना इबादत का मग़ज़ है, और फरमाया गया कि मोमिन का हथियार है। और दुआ बेसिकली रब ताला के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया और रब ताला से इस्तिमदाद हासिल करने का बेहतरीन अमल है। और जब जब बंदा अपने रब से रुजू करता है तो रब ताला उसको नाउमीद नहीं फरमाता। अच्छा, बाज़ औक़ात ये ख्याल पैदा होता है कि क्योंकि कुरान में दूसरी जगह फरमाया ना कि इंसान जो है ना वो जल्दबाज है, या मैं दुआ की और या कबूल हो जाए, ये इंसान चाहता है ना। तो देखें, ये याद रखिएगा, पहले तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा कि दुआ किसी भी सूरत रद्द नहीं होती, किसी भी सूरत रद्द नहीं होती। हाँ, इसके समरात जो है ना वो कभी जल्दी मिलते हैं और कभी ताखीर से मिलते हैं, और बाज़ दफ़ा आखिरत में मिलेंगे। इसका अमल यूं है कि देखें, आप अगर मिसाल के तौर पर कोई चीज़ अपने रब से मांग रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, तो इसलिए रब ताला उसका जो अजर है वो आखिरत पर आपको अता फरमाएगा। यहाँ तक कि जब अल्लाह के बंदे अपना अजर देखेंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करेंगे, या रब्बल आलमीन, या तूने हमें किस एवज हमें ये अजर अता फरमाया? तो फरमाया जाएगा कि ये उस अमल का एवज है या गिफ्ट है कि जो तुम्हारी दुआएं दुनिया में कबूल नहीं की जाती थी, तो ये आखिरत में इसका समर है, इसका इनाम है। तो वो कहेंगे, या बारी ताला, काश हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता और उस पर हम सब्र करते तो तू हमें ना जाने कितना इनाम अता फरमाता। तो यहाँ थोड़ा सा हम नाशुक्री की तरफ आ जाते हैं। जैसे दुआ कबूल नहीं हुई तो नाशुक्री की तरफ, फिर बराह रास्त रब ताला की जात पर एतराज करना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह फला बंदे का काम हो गया, फला बंदे का काम हो गया, और फिर और ठिकाने ढूंढने की तरफ चले जाते हैं। जी हाँ, देखें, याद रखिएगा, वालिदैन की दुआ बहुत अच्छा अमल है, बुजुर्गान दीन की दुआ लेना बहुत अच्छा अमल है, लेकिन अगर बंदा अपने रब से सही अंदाज से रुजू करता है तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल भी फरमाता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है अपने बंदों से कि मेरे बंदों मुझसे दुआ करो, मैं जरूर तुम्हें अता करूंगा। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह से जो बंदा दुआ नहीं करता ना तो अल्लाह ताला उस पर गजब फरमाता है, नाराजगी का इजहार फरमाता है। क्या मोहब्बत है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला अपने अल्लाह से ना मांगने पे अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अगर ये दुआ जो चैप्टर जो आज हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वक्त महदूद है, अगर आप इसको सही अंदाज से पढ़ने बैठे ना तो यकीन जाने आप अश्कबार हो जाए, और यकीन जाने आप हम वक्त ये कोशिश करें कि मैं रब ताला से दुआ करता रहूं। बेसिकली मैं आपको इस प्रोग्राम के वसीले से बताऊं कि दुआ क्या है। दुआ रब ताला से बातचीत है। ये इतना बड़ा जुमला है, अगर नाज़रीन आप समझें
کہ یہ رب تعالی سے بات ہے, رب کائنات سے بات ہے, جس رب نے آپ کو اور ہمیں اور دنیا کو تخلیق فرمایا, یہ اس سے کنیکشن ہے, یہ اس سے کانٹیکٹ ہے. ہم اور آپ اگر ہمارا کسی وزیر اعظم سے, کسی بڑے آدمی سے, کسی بڑی آئیکن شخصیت سے رابطہ ہو جائے تو ہم کتنے پریپئر ہو کر ون ٹو ون ملاقات ہو جائے, لوگوں کو بتاتے ہیں, واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور گیدرنگ میں کوئی بیٹھے تو بتاتے ہیں فخریہ طور پر کہ فلاں بندے سے میری میٹنگ ہونے والی ہے, ہو چکی ہے, بڑا مجھے پروٹوکول ملا, اور بہت ساری باتیں ہم جوڑ لیتے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ وہ ہے اللہ کا بندہ, آپ بھی اللہ کے بندے, آپ کا دعا وہ وسیلہ بن رہی ہے جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور کانٹیکٹ کے جواب میں وہ آپ کو مایوس نہیں فرماتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جس پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی, ہو سکتا ہے آپ جس پرپس کے لیے اس کے پاس گئے تھے وہ آپ کا کام ہی نہیں ہوا, لیکن یہاں کیا معاملہ ہے, کائنات کے رب سے بات بھی ہو رہی ہے, اور کائنات کے رب کی طرف سے رپلائی یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کی دعا آخرت تک کے لیے قبول نہیں فرمانی, اس کی وہ اس بات پر راضی ہے, اس کی مشیت ہے, تو پھر وہ آپ کے قلب پر صبر داخل فرما دے گا. اور اگر اس کی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کے حق میں یہ بہتر ہے, وہ دعا قبول فرمانا چاہتا ہے, تو پھر وہ فی الفور اس کا جو ہے نا انعام عطا فرمائے گا. اس کے دربار میں کمی تو نہیں ہے. اللہ اکبر. جس وقت جب چاہیں, کیا دعا کے لیے کسی خاص وقت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی دعائیں جو ہیں وہ, یا اس دن کی دعائیں جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں دعا؟ دیکھیں کچھ خاص مواقع اگر میں بات کروں, دعا وہ ٹیلی فون ہے کہ جب جس وقت رب تعالی سے بندہ کنیکٹ کرنا چاہے, کوئی اس کی قید نہیں ہے کہ بھائی کسی سگنل کی ضرورت نہیں ہے, سگنل کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں. اور 101%, بلکہ یہ تو چھوٹا پرسنٹ ہے, میں کسی بڑے پرسن کی بھی اگر ذکر کروں نا تو یقین جانے وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر رکاوٹ کے رابطہ ہو جاتا ہے. خاص مواقع ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر چاند رات ہے, چاند رات ان قریب ہے, تو یہ انعام والی رات ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ. اس رات رب تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام و اکرام کی بارش فرما رہا ہوتا ہے, نادان بندے بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے. اس رات میں جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے, دعا کرے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کرے اور سجدہ شکر کرے, نوافل کی ادائیگی کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس پر امن اور کرم فرماتا ہے, فضل فرماتا ہے. اسی طرح مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی, تھوڑی سی طویل ہے, ہو سکتا ہے شاید بریک آ جائے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 افراد, یعنی حضور علیہ السلام ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ پچھلی قوم میں 3 ایسے لوگ گزرے جن پر ایسی آزمائش آئی کہ وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے نا بارش پائی, یا ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آرام کی جگہ ڈھونڈی تو ایک غار ملا, غار کے اندر وہ داخل ہو گئے, اچانک غار کے دروازے پر پتھر آ گیا, اور پتھر بھی بہت بڑا, اور وہ بند ہو گیا. اللہ اکبر, بند ہو گیا. تو 3 افراد ہیں, اب وہ ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ, ایک کام یوں کرتے ہیں, ہم یہ تینوں مشورے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک. پھر انہوں نے دعا کرنا شروع کی, اور پھر پہلے نے کہا یا باری تعالیٰ, میں بکریاں چراتا تھا, اور روزانہ شام کے وقت جب گھر میں جانے کا وقت ہوتا تو میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو دودھ لے کر کے آتا بکریوں سے, وہ سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا, اور پھر اپنے بچوں میں اور اپنی بیوی میں تقسیم کرتا. یا اللہ, میں ایک وقت آیا کہ میں لیٹ ہو گیا, اور میں گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے, یہاں تک کہ میں ان کے سر پر کھڑا رہا ادب و احترام کے تقاضے کے مطابق, اور میرے بچے بلکتے رہے, میری بیوی ترستی رہی, یہاں تک کہ میں نے انہیں دودھ نہ دیا, اس لیے کہ ماں باپ کی تعظیم اور ماں باپ سے ابتدا کرتا ہوں. یا اللہ, یہ عمل میرا تیری بارگاہ میں اگر قبول ہوا ہو تو اس آزمائش سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما, اور اس پتھر کو اس جگہ سرکا دے. تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا قبول فرمایا کہ وہ اس دعا کی برکت سے وہ کچھ تھوڑا سا ہلکا سا اپنی جگہ سے ہلا. پھر دوسرے شخص نے کہا یا باری تعالیٰ, میں اپنی چچا زاد لڑکی کو پسند کرتا تھا, اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے بدکاری کروں. یا اللہ, مجھے توفیق یا استغفر اللہ, یا اللہ مجھے موقع مل گیا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کروں, یہاں تک کہ قحط سالی کا سال آیا اور
وہ میرے پاس آئی مجبوری کی وجہ سے اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنی ضرورت کے سامان کو لے سکوں. تو کہا کہ میں نے کچھ دینار دیے اور کہا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر لو. یہاں تک کہ اس نے حامی بھر لی اور پھر اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. اور میں فوراً اللہ تجھ سے ڈر گیا اور میں نے کہا یہ مال بھی رکھ, اور میں نے اس کو روانہ کر دیا. یا اللہ میرے اس عمل کو اگر تیری بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے تو اے اللہ اس آزمائش سے پھر کچھ پتھر ہلا اور پھر جو ہے نا جگہ اللہ کو ادا یہ پسند آئی. تیسرا آدمی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے کچھ کام کے لیے کچھ مزدوروں کو بلایا. ان میں سے کچھ مزدوروں کو میں نے ان کے حق کو دے دیا, ایک مزدور رہ گیا اور وہ مزدور چلا گیا. اے اللہ اس مزدور کی مزدوری سے میں نے انویسٹ کیا تو اللہ تو نے مجھے بے شمار برکتوں سے نواز دیا. یا اللہ وہ پھر مزدور پلٹ کر کے آیا اور کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مجھے میرا حق تو دے دے. تو اس نے کہا یہ گائیں, یہ بکریاں, یہ غلام, یہ اونٹ, یہ سارے تیرے پیسے سے جو ہے نا کمائے گئے ہیں, تو یہ سب تیرے ہیں. اس نے کہا مذاق مت کر اور مجھے میرا حق دے دے. اس نے کہا یہ تیرا ہی حق ہے. کہا یا اللہ میں نے اس میں سے کچھ نہ رکھا اور تیری رضا کے لیے اس کو دے دیا. اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبولیت کا شرف حاصل کر چکا یا اللہ آزمائش سے چھٹکارا عطا فرما. وہ پورا پتھر جو ہے وہ جگہ سے ختم ہو گیا اور وہ آزمائش ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا. تو ہمیں بھی اپنے نیک اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم پہلے نیک اعمال کر رہے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا نیک اعمال بھی آزمائشوں کے لیے ڈھال بنتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر آپ کبھی ہم اور آپ یہ بھی تو غور کریں کہ ہم گھر سے نکلے, ٹریفک ہے, ہو سکتا ہے کراچی, ہمارے جو کراچی ہے اس میں نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کیا نہیں ہوتا. اللہ نے ہم جس پرپس کے لیے گھر سے نکلے اللہ نے صحیح سلامت اس جگہ پر پہنچا دیا, اس جگہ سے گھر پر پہنچا دیا. اس پر بھی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ والدین کی دعائیں اور نیک اعمال کا وسیلہ اللہ نے بنایا تو یقیناً ہم اور آپ بچ جاتے ہیں. تو یہ اس پر بھی اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں گے نا تو بے شمار برکتیں ایک تو ملیں گی, شکر ملے گا, پھر دعا کی طرف رغبت بڑھے گی کہ یا اللہ میری حفاظت فرمانا. تو آپ کو یقین ہوگا کیونکہ دعا جو ہے نا بیسیکلی یقین کامل پیدا کر دیتی ہے کہ جب آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے. یقین رکھنا بھی بہت ضروری ہے ورنہ اس سے کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آپ اللہ جب کہیں بھی نکلے, کہیں بھی جائیں, آپ کا دل خوف میں ڈوب جائے تو اب اللہ کی بات کیا بات ہے. اور دیکھا آپ نے کہ کسی کا حق یہ بات ہو رہی ہے. اللہ پاک نے جس واقعے کا ذکر علامہ صاحب نے فرمایا ہے, اللہ پاک نے وہ پتھر جب پورا ہٹایا کسی کا حق نہ ماننے پر, دعا یہ کی گئی تھی یا اللہ کے نزدیک تو ہمارا ایک سانس اللہ پاک جو ہے جانتے ہیں, ہماری ایک ضرورت کو وہ جانتے ہیں, ہمارے ایک عمل سے وہ واقف ہیں. لیکن دعا ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جو ہم اپنے آپ کے لیے وہ یاد کریں اور اللہ سے عرض کریں. اس عرض کو اللہ پاک نے کس انداز میں قبول کیا یہ آپ نے اس واقعے میں بیان کیا کہ کسی کا حق ناحق کھا جانا یہ تو بہت عظیم بات ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جو ہے نا ایک دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں اسی سوال کو تھوڑا سا چینج کر کے لونی صاحب آپ کی طرف بتانے کی کوشش کروں گا کہ کسی کے حق کو ناحق اپنے استعمال میں لینا. یہاں تو سب کچھ جو تھا وہ دے دیا گیا. اس واقعے میں یہ بیان کیا ہمارا قانون کسی کے حق کو ناحق استعمال کر لینا. مثال کے طور پہ یہاں والدین کے حقوق کی بات کریں, میاں بیوی کی زوجیت کے حقوق کی بات کریں, بچوں کے حقوق کی بات کریں. آپ کی عدالتیں جو ہے ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بھری پڑی ہیں کیسز کے ساتھ. ابھی پچھلے پروگرام میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے, ججز ختم ہو جاتے ہیں لیکن کیسز ختم نہیں ہوتے, یعنی اس حد تک کیسز کا برڈن ہے. اچھا یہاں ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا وہ میں چاہوں گا یہیں سے میں آغاز کروں کہ طوالت, کسی بھی کیس کی طوالت کا ذمہ دار ہم عدالت کو ٹھہرائیں گے, ہم سائلین کو ٹھہرائیں گے, ہم وکیل کو ٹھہرائیں گے, یا ہماری عدالتی سسٹم یعنی کہ ہمارے قوانین میں جو لکھت پڑھت ہے اس میں اتنے فلاز چھوڑ دیے گئے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگ طوالت کر جاتے ہیں. یعنی کہ وہ کیس ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ جس کی سزا 3 سال ہے اس کیس کو چلنے میں چلتے 5 سال گزر جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹم کی ہماری جو ویکنیس ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے
کہ جس کی وجہ سے جو لوگ اس کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں غلط. اب جیسے بہت سارے ایسے کیسز نمبر آتے آتے جو ہے وہ بندے کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, اور کچھ ڈیلے ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے جو کرمنل مائنڈ یا جو اشراف یا ایک مخصوص کلاس ہے وہ جو ہے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے. جیسے بہت ساری چیزوں میں جو ہے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں فیملی کیسز میں ہوتا ہے جو موڈ آف اس میں ہوتی ہیں ٹرانزیشن جس میں نوٹسز سرو کرنے ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ جو ہے جان بوجھ کے اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیٹ پہ ڈیٹ لگتی رہے اور اس کو تھکا دیا جائے سامنے والے کو. تو جو ساحل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک تو میں اپنی داد رسی کے لیے گیا ہوں اور مجھے ہی دھکے کھلائے جا رہے ہیں. ایسا ہی تو ہمارا سسٹم کچھ اس طرح برٹش لوگوں کا ایسا سسٹم بنا ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی ابھی تک ریفارمس نہیں ہوئی, جو کہ ریفارمس کرنی ضروری ہے. تو جب تک ریفارمس نہیں ہوگی, جب تک ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, اور جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو جو جس کو انصاف چاہیے ہوتا ہے وہ انصاف کے لیے اس کو بھروسہ نہیں آتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے دھکے کھانے اس پہ, اور تاریخ پہ تاریخ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ لگتی رہتی ہے. اور کچھ اس میں ہماری جو ہے جوڈیشری کا بھی معاملہ ہے, کچھ ہمارے وکلا کا بھی اس میں رول ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہوتے ہیں, کہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی جب تک پورا ایک ٹائم فریم ہے, جیسے فار ایگزامپل موڈ آف نوٹسز جب تک سروس ہوتی ہے تو WS جواب کرانے کا ٹائم 1 مہینہ ہوتا ہے جب نوٹس سرو ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ نوٹس ہی ریسیو نہیں کر رہے ہوتے, ہم ہی وکلا بہت سے جس سائٹ پہ ہوتے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے ابھی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کریں, یا بعض اوقات سائلنگ بھی ٹائم لینا چاہیے اس کے لیے. یہ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ ہر جگہ سے, یعنی کہ صرف وکلا نہیں ہے, وہ سائلین کے فیور میں بھی ہوتی ہے, وکلا کی فیور میں بھی ہوتی ہے, عدالتوں کی فیور میں بھی ہوتی ہے, اور سم ٹائم کیونکہ عدالتیں کم ہیں تو اس وجہ سے کچھ کیسز جو ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہماری عدالتی سسٹم کا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا فلا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا. کل کے پروگرام میں بھی ہمارے وکیل نے باشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں انصاف لینے کے لیے کم اور انصاف کا راستہ روکنے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے. ناظرین, وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور رونق افطار کی یہ محفل اپنے بام عروج پر ہے, لیکن ہمیں وقفہ لینا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One Word Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں رونق افطار کی آج کی محفل میں میں دوبارہ سے حاضر ہوں, اور ہمارے ساتھ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا سینئر جرنلسٹ پریس فوٹوگرافر موجود ہیں سید اطہر حسین صاحب. اطہر صاحب, فنڈز کی کمی کا رونا ہر ادارہ رو رہا ہوتا ہے, کیونکہ یقینی طور پر کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے, کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے, کسی بھی کلب کو چلانے کے لیے جب تک کہ رقم نہ ہو تو آپ کسی کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. تو کیا کہیں گے آپ, کراچی پریس کلب کے اپنے فنڈز جو ہے وہ کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ آیا کوئی فیس کی مد میں آتے ہیں؟ حکومتوں کی سپورٹ کتنی آپ کو حاصل ہوتی ہے؟ مطلب کس طرح سے یہ انتظام چلتا ہے سارا؟ دیکھیے, ہم اپنے ممبرس کو جو ہے وہ فیسلٹیز بہت زیادہ دیتے ہیں, فیسلٹیز جس میں کھانے پہ سبسڈیز ہوتی ہے. سال کی ہماری 3 بڑی جو ہے وہ پکنکس ہوتی ہیں, مطلب فیملیز, اور فیملی فن گالا ہوتا ہے جس میں تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں فیملی ممبرس, کیونکہ رپورٹرس یا فوٹوگرافرس کے پاس تو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی فیملی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, مطلب کیونکہ کام جو حالات اتنے, تو ہم وہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہر مہینے کا ایک پروگرام بھی جو ہے وہ ہم کراچی پریس کلب میں رکھتے ہیں. وہ نعت خوانی کا بھی ہوتا ہے, قوالی کا بھی ہوتا ہے, اور غزلوں کا پروگرام ہوتا ہے, شاعری ہوتی ہے, مشاعرے ہوتے ہیں بہت سارے. لاسٹ ٹائم بھی ابھی ہم نے بہت بڑی پکنک کی ہے, مطلب گڈھا پہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا, وہاں پر ہمیں جو ہے پہلے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے سالانہ فنڈ دیتی تھی. اور الحمدللہ ہمارے جو کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی صاحب, میں بار بار ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری ہر سال جو ہے وہ صدر سیکریٹری
के इलेक्शन होते हैं, मतलब पूरी बॉडी के इलेक्शन होते हैं, मगर सदर सेक्रेटरी को हमारी बॉडी जो है वो 2 साल तक रखती है, मतलब मगर इलेक्शन फिर भी होते हैं। इसमें हम 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दी डेमोक्रेट्स के नाम से जो इलेक्शन लड़ रहे और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसमें 1 साल बस सिर्फ हमारे सदर जो है वो रह गए थे कुछ वोट से, वो हमारे सदर की कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से लोगों ने पसंद नहीं किया। और जमहूरी अमल जो है हर दिसंबर में हमारे इलेक्शन होते हैं, लास्ट वीक जो होता है, हर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा इलेक्शन ना हुआ हो। मतलब ये तसलसल रहा है, प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम का है। और बिल्कुल हम एक दूसरे के मतलब मुकाबिल होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मगर जैसे ही 5 बजते हैं वोटिंग खत्म होती है फिर हम एक साथ दोबारा साथ बैठे हुए होते हैं। ये हुस्न है हमारी जमहूरियत का, प्रेस क्लब की, कि हम एक दूसरे पर गालम गलोच ऐसा कुछ भी नहीं। और सब जो है फैसला और रिजल्ट जो है कबूल करते हैं। इसमें भी कोई अदालती या कमीशन बनाने की बात आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब और जगह तो हुआ है। मैं थोड़ा सा इतना एतमाद जब होता है इलेक्शन पर, मैं इलेक्शन से फिर मजीद आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मेरे ज़हन से ये सवाल ना निकल जाए कि इतना एतमाद जब इलेक्शन आपके इलेक्शन बॉडी पर होता है, तो वो इलेक्शन बॉडी कराती कौन सी बॉडी है? ये वही बॉडी कराती है जो जा रही होती है। अच्छा, जो बॉडी जा रही होती है उसमें हमारे बहुत सीनियर हैं, तौफीक साहब, प्रोफेसर तौफीक साहब, वो एक पूरी कमेटी, इलेक्शन कमेटी बनती है, तकरीबन कोई 30 से 35 लोगों पे मुश्तमिल, गैर जानबदार लोगों को, प्रोफेसर, जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब मिलके इसको जो तरतीब देते हैं और उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता कि यार इनको इलेक्शन कमेटी क्यों बनाया, मतलब उसका चेयरमैन क्यों बनाया, तो सबका एतमाद होता है। और अभी आपने कहा कि हम फंड्स किस तरह हासिल करते हैं, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे क्लब में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसको हम रेंट पे देते हैं, जो जितने भी साइलिन हैं जो कराची से या पाकिस्तान भर से जो आते हैं अपनी रुदात करने के लिए, रुदात बताने के लिए, तो हम उसका एक फंड लेते हैं छोटा सा, जो हमारे क्लब में जो है वो जितने भी अखराजात होते हैं उसमें बड़ा अमल होता है, उसमें खर्चा करने का, मतलब वहाँ से एक तो अखराजात आते हैं। 47 के करीब हमारी यहाँ मुलाजमीन है, मतलब प्रेस क्लब के जितने पूरा स्टाफ है हमारे यहाँ, जिसमें अकाउंटेंट हैं, स्वीपर हैं, वेटर्स हैं, और किचन में हमारा अपना सारा तो गार्ड्स हैं हमारे पास। सेकंड ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिजवान भट्टी सेक्रेटरी और फादिल जमील सदर जो है उनकी सरबराही में अभी सिंध गवर्नमेंट से बात की और हमने 2.5 करोड़ का बजट जो है वो 5 करोड़ रुपए करा लिया है। और इसमें अकील करीम रेड्डी साहब का बड़ा एक साथ रहा, उनका किरदार रहा कि हेल्थ के हवाले से उन्होंने हमें 1 करोड़ रुपए जो है वो फंड दिया है, जो कि हम कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में हमने वहाँ जमा कराया हुआ है। और हमारी किसी भी साथी को 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक का भी खर्चा होगा तो प्रेस क्लब उसको बर्दाश्त करता है, मतलब। और अभी हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है हेल्थ कार्ड के लिए कि हम जो है वो सिर्फ एक अस्पताल नहीं, कराची में जितने भी बड़े और छोटे अस्पताल हैं वहाँ पर हमारे मेंबर्स का इलाज हो जाए। तो ये 5 करोड़ की जो ग्रांट आती है वो इन्हीं चीजों में हमारी सर्फ होती है, मतलब। ग्रेट। तो ये तो बड़ा जबरदस्त। और इसमें एक फैसिलिटी और ये हमारे साफियों के लिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्रेस क्लब में जो है वो आके खाना खा सकते हैं और 1000 रुपए तक आप उधार कर सकते हैं। अच्छा, ये यानी कि उधार का सिलसिला जो है ना वो भी प्रेस क्लब में जारी। लेकिन यहाँ मुझे जो सबसे बेहतरीन बात आतिफ साहब की लगी है वो ये है कि प्रेस क्लब के तवातुर के साथ हर साल जो है वो इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शंस पे कोई उंगली नहीं उठाता, यानी कि पार्टियां इलेक्शन से पहले बड़े गर्मजोशी के साथ अपनी अपनी कैंपेन्स चलाती हैं। इलेक्शन के बाद इनका कहना ये कि वो तमाम मेंबरान दोबारा से घुल मिल जाते हैं, जो भी बॉडी आई है उसे मनोन तस्लीम किया जाता है और उसे पूरा मौका दिया जाता है कि वो प्रेस क्लब के सहाफ़ियों और मेंबरान के लिए खूबतर कर सके। और न जाने क्यों हमारी सियासी अशराफिया जो है वो ये कम से कम कराची प्रेस क्लब से इतना ही सीख लें, जमहूरियत सीख लें। जी हाँ, इनकी जमहूरियत से इतना ही सीख लें कि एक तो इलेक्शन बर वक्त हो जाए और दूसरा ये कि जब इलेक्शन हो जाए तो उसको दिल से कबूल करें। तो मेरा ख्याल है कि कराची क्लब के कुछ लोगों को हमारे इलेक्शन कमीशन को भी जरूर ज्वाइन करना चाहिए और मैं चाहूंगा हुकूमत इनसे कुछ 57 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन लेट हुआ। क्या बात है, 57 सालों में कभी ना इलेक्शन लेट हुआ ना इस पर किसी ने उंगली उठाई, सब मानून तस्लीम करते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, ये बड़ी मेरी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। जी बुलवानी साहब क्या कहेंगे? सेम इसी तरीके से हमारी कराची बार के इलेक्शन हर साल कम्प्लीटली दिसंबर में होते हैं और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन भी इसी तरीके से हर साल नवंबर के अंदर होते हैं। तो ये इलेक्शन की जो बाहर ये बता रहे हैं कि जो हमारे हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट बार के जो इलेक्शन है, हाँ कराची बार और हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शन होते हैं ये भी हर साल तवातुर के साथ होते हैं। और यहाँ भी बड़ा ही मैंने खुद देखा है, मैं क्योंकि सराउंडिंग्स में ही मैं अपने ऑफिस रखता हूँ, तो वहाँ भी इसी किस्म का बड़ा धुआंधार और बड़े बैनर्स, लेकिन
جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے وہ سارے وکلا 5 مہینے کے بعد سارے وکلا ہم ساتھ ہی بیٹھے ہو. مطلب یہ روایتیں ہیں, مطلب ہمارے اداروں کے اندر تو ہیں, ہمارے آرگنائزیشنز نے تو ان کو اپنا لی ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن نے اپنا لی ہے, سرکار نے. لیکن شاید جن کو اپنانا چاہیے, جن کا اصل کام جو آتے ہی الیکشن کے ذریعے ہیں, جن کو الیکشن کے ذریعے ہی اپنا سب کچھ, یا خواہ وہ اپنے مفادات ہوں یا عوامی مفادات ہوں, ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے, لیکن شاید وہ الیکشن کے بارے میں اتنے کچے کیوں رہ جاتے ہیں. علامہ صاحب بات تو سیاسی ہے, دینی نہیں ہے, لیکن اس طرح سے بھائی چارگی کے ساتھ جس کا ذکر ہمارے ہاں ابھی ہو رہا ہے کہ اپنی قیادت کو منتخب کرنا, پھر اسے ایکسیپٹ کرنا, یہ مادہ ہمارے اندر سے دن بدن کم سے کم ہوتا چلا گیا, جبکہ ادارے کے سربراہان موجود ہیں, اب یہ ایکٹیو لوگ ہیں اپنے اپنے اداروں کے, کرتا دھرتا لوگوں میں سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ان کے یہاں کورٹس کی جتنے بھی بار کے الیکشنز ہیں وہ بڑے بر وقت ہوتے ہیں, قبول بھی کیے جاتے ہیں. یہاں کراچی پریس کلب کے روح رواں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو, لیکن ہم منوہن من حیث القوم اب تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں وہ کیوں اس کو نہیں سمجھنا چاہتے. اصل میں دیکھیں, سب سے پہلے تو چاہے پریس کلب کا عمل ہو یا کورٹ کا عمل ہو, یہ قابل تقلید ہے اور اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اسے فالو بھی کرنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سیٹ میری میں کیوں چھوڑوں, یہ جب تک چکر ختم نہیں ہوگا نا, جب تک کہ سامنے والے کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور پھر میں تو یہی کہوں گا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ دینی تعلیمات کا یہاں میں پھر کہوں گا کہ فقدان ہے اور کمی ہے, اور یا پھر معلوم تو سب کچھ ہے لیکن عمل کی شکل کون دے. یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پتا تو سب کچھ ہوگا لیکن نہیں, پھر میرا کیا ہوگا, پھر میں پھر یہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو بس اچھا, اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, گو کہ یہ مزاحیہ بات نہیں ہے, لیکن میں نے ایک جگہ سنا تھا اس بات کو کہ کیونکہ ہمارے دین میں نشہ حرام ہے, اور اقتدار کا نشہ, کرسی کا نشہ, اپنے آپ کو ایک حکمران کے طور پر دیکھنے کا نشہ, یا کسی بھی ایسی جگہ پر رہنے کا نشہ, کیا یہ نشے بھی, یہ بھی انہی نشوں میں شمار کر کے ان کو بھی حرام قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ نشہ وہ نشہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں تھوڑا سا اس پر غور کیا جائے کہ حکومت کرنا ان معنوں میں آسان ہے کہ بندہ سیٹ پر بیٹھ جائے اور اپنے فیصلے سنائے اور سارے معاملات کرے اور اپنی حکمرانی اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جو نا آئیڈینٹیفائی کرائے. ہاں لیکن کیا اس بات پر غور کیا کہ کسی کے ساتھ بھی اگر ناانصافی ہوئی یا کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تو کل بروز قیامت جواب کیسے دیں گے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میری حکومت میں کوئی بھوکا کتا یا بکری بھی مر جائے تو بھی میں اس کا جواب دے دوں. تو یہ اس پر اگر ہم غور کر لیں نا, یہاں تو زیادتیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہاں تک پہنچتا نہیں ہے. یہ سب بارے جرم جو ہے یہ ان لوگوں پر یہاں تو کچھ نہیں پتا چل جائے گا کہ اس کو پیسے کھلائے, اس کا منہ بند کر دیا, لیکن میدان محشر کیا کریں گے؟ میدان محشر میں رب تعالیٰ کو کس انداز سے جواب دیں گے؟ وہاں تو اگر زبان جھوٹ بولے گی نا تو زبان کو بند کر دیا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ اگر ہاتھ سے ظلم کیا تو ہاتھ بولے گا, آنکھ سے ظلم کیا ہے تو آنکھ بولے گی, آنکھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کا ہر عضو بولے گا کہ یا والدہ یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ عمل یوں نہیں یوں ہوا تھا. تھوڑا سا اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اقتدار کا نشہ, اقتدار میں رہنے کا نقشہ, اور اپنی کرسی کے ساتھ چپکے رہنے کا نشہ, اور ذمہ داریاں دیکھیے کہ اگر نیل کے ساحل پر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے گا تو اس کی ذمہ داری حکمران وقت پر ہوا کرتی تھی. یہ ہے ہمارا دین. اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جن قائدین نے اپنے اپنے اداروں کے بارے میں بات کی وہ کم از کم اس معیار پر تو پورا اترتے ہیں کہ کم از کم اپنے ساتھ رہنے والے اپنے ممبران کے لیے وہ پوری کوششوں اور تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر انداز میں فیسلیٹ کیا جائے. ناظرین, پروگرام کا وقت گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ اب ختم ہو رہا ہے اور ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی. آج کا یہ بڑا پرلطف پروگرام جس میں بڑی معلوماتی باتیں ہوئیں, میں بہت مشکور ہوں جناب سید اختر حسین صاحب کا. سر بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. علامہ صاحب حسب معمول آپ کا بے حد شکریہ کہ اب آپ دین اور مذہب کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں آپ سیاست پہ بھی اپنا عبور ہمیں بتاتے رہتے ہیں. اور میں فرید بلبانی صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں
کہ آپ نے اپنی قانونی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، رونق افطار کا وقت ہم ختم ہوتا چلتا ہے. کل نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.